अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है नून साकिन और तनवीन के अहकाम, और हमने पिछली वाली क्लास में नून साकिन और तनवीन के 4 अहकाम में से दूसरा हुक्म इदगाम के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक़लाब नून साकिन और तनवीन का, यानी नून साकिन और तनवीन के 4 अहकाम में से जो तीसरा हुक्म है वो है इक़लाब का। तो आज की क्लास में हम इक़लाब के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है इक़लाब नून साकिन और तनवीन। तो सबसे पहले हम इक़लाब की तारीफ यहाँ पर करते हैं और इस तारीफ को आपने समझना है, अपनी कॉपी पर साफ साफ नोट करना है ताकि ये टॉपिक आपको बाआसानी समझ में आ जाए। और याद रखिएगा ये टॉपिक बिल्कुल मुख्तसर है, इसमें कोई लंबा चौड़ा कायदा नहीं है, बस इक़लाब के बारे में जानना है और वो हरफ आपने जानना है और रूल आपने जानना है। तो इंशाअल्लाह आप कुरान में आराम से जो है इक़लाब का कायदा पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम इक़लाब की तारीफ करते हैं, यानी हम इक़लाब के लफ्ज़ी माना को जानते हैं। तो आसान अंदाज में याद रखें, इक़लाब का लफ्ज़ी माना है तहवीलु शैइ मिन वजहिही आई मिन असलिही व हकीकतिही। ठीक है, ये मैं अरबी जो है इबारत में आपके सामने पेश कर रहा हूँ, यानी अरबी कुतुब के अंदर अगर आप इक़लाब का लफ्ज़ी माना ढूंढने बैठेंगे तो आपको मिलेगा तहवीलु शैइ मिन वजहिही आई मिन असलिही व हकीकतिही। इसका क्या मतलब है? यानी किसी चीज़ की असलियत को या उसकी असली शक्ल और हकीकत को बदल देना, ये इसका लफ्ज़ी माना है। तो हम यहाँ पर ये लफ्ज़ी माना लिख लेते हैं, आप इसको अपनी कॉपी पर साफ साफ नोट कर लीजिएगा। इक़लाब का लफ्ज़ी माना, क्लियर होगी बात? तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा तहवीलु शैइ मिन वजहिही, ठीक है जी। तहवीलु शैइ मिन वजहिही आई मिन असलिही व हकीकतिही। ठीक है जी, असलिही व हकीकतिही, इसका क्या माना है? यानी किसी चीज की असलियत को या उसकी असली शक्ल को और उसकी हकीकत को बदल देना, ये इसका माना है। सिंपल अल्फाज में अगर हम इक़लाब का लुग़वी माना देखें, यानी जो है इसका लफ्ज़ी माना देखें, वो होता है सिंपली बदलना। ये भी आप लिख सकते हैं आसान अल्फाज में। इक़लाब का लफ्ज़ी माना या लुग़वी माना क्या है? बदलना। टू द पॉइंट आप याद रख सकते हैं। लेकिन अगर आप अरबी कुतुब के अंदर इक़लाब की तारीफ पढ़ेंगे, इक़लाब का लफ्ज़ी माना जानेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? तहवीलु शैइ मिन वजहिही, तहवीलु शैइ मिन वजहिही आई मिन असलिही व हकीकतिही। क्या मतलब? यानी किसी चीज़ की असलियत को या उसकी असली शक्ल और हकीकत को बदल देना। क्लियर होगी बात? तो इस तर्जुमे को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको आप अपनी कॉपी पर साफ साफ नोट कर लीजिएगा और इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा ताकि ये आपको आगे काम आए। अगर आप किसी को पढ़ाएं इक़लाब के बारे में तो आपको ये चीज़ जहन में होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? तहवीलु शैइ मिन वजहिही आई मिन असलिही व हकीकतिही, यानी किसी चीज़ की असलियत को, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, किसी चीज़ की असलियत को या उसकी असली शक्ल या हकीकत को क्या करना? बदल देना। क्योंकि इक़लाब का माना ही होता है बदलना। इक़लाब का माना क्या होता है? बदलना होता है। तो लेकिन हमने जब इसका लफ्ज़ी माना जाना
کسی چیز کی اصلیت کو یا اس کی اصلی شکل یا حقیقت کو بدل دینا، یہ ہوتا ہے اقلاب کا لفظی معنی۔ مثال کے طور پر اسی جو ہے لفظی معنی کو میں اگر سمجھا دوں، اس کا معنی سمپل ہے، یعنی کسی چیز کی اصلیت کو یا اس کی اصلی شکل یا حقیقت کو بدل دینا۔ فار ایگزامپل، اگر کہیں پر قرآن کے اندر نون ہے یا یہ نون ساکن ہے، اس نون ساکن کو اگر ہم میم سے بدل دیں گے تو کیا اس کو اقلاب کہا جائے گا؟ بالکل کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اقلاب کہتا ہے تحویل الشیء من وجہہ ای من اصلہ و حقیقتہ۔ جب ہم نے نون ساکن کے بدلے میں کیا لکھا؟ میم لکھا، تو ہم نے اصلیت کو، اصلی شکل کو، حقیقت کو بدل دیا۔ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت نون تھی، اصلی شکل نون تھا، لیکن ہم نے اس نون کو میم سے بدل دیا، تو اب یہ کہلایا جائے گا اقلاب۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو یہی چیز انشاءاللہ آپ تجوید کے اندر داخل کریں گے۔ یہ تو فی الحال لفظی معنی تھا، لیکن یہاں علم تجوید میں اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، یعنی اقلاب سے مراد کیا ہے علم تجوید کے اندر، اس کو انشاءاللہ آپ نے سمجھنا ہے۔ اس سے مراد تجوید کے اندر یہ ہے قلب النون الساکنۃ او التنوین میما مخفاۃ بغنۃ اذا وقع بعدها حرف الباء۔ ٹھیک ہے، یہ میں عربی کے اندر کہہ رہا ہوں، لیکن آپ نے اردو کے اندر یہ قاعدہ جو ہے اس سے پہلے پڑھا ہوگا۔ جب بھی آپ نے اقلاب کا قاعدہ پڑھا ہے تو آپ نے سمپلی کیا پڑھا ہے؟ نون ساکن تنوین کے بعد جب حرف با آ جائے، تو اسی کو میں عربی کے اندر سمجھا رہا ہوں، لیکن علم تجوید کی اصطلاح میں اقلاب سے مراد یہی ہے۔ تو اس کو آپ پہلے نوٹ کر لیجئے یا آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ میں انشاءاللہ اب آپ کو علم تجوید کی اصطلاح میں اقلاب بتا دیتا ہوں۔ ہو گیا؟ چلے تو اب ہم نیکسٹ پیج پر آتے ہیں۔ اب میں یہاں پر کیا لکھتا ہوں بھائی؟ علم تجوید کی اصطلاح میں اقلاب سے مراد، تجوید کی اصطلاح میں اقلاب سے کیا مراد، اس کو میں ایک سوالیہ بنا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیے اب ہم اس کو لکھیں گے، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ تو علم تجوید کی اصطلاح میں اقلاب سے کیا مراد ہے؟ تو میں نے کہا قلب النون الساکنۃ او التنوین میما مخفاۃ بغنۃ اذا وقع بعدها حرف الباء۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو انشاءاللہ لکھ دیتے ہیں۔ آپ اپنی کاپی پر صاف صاف اس کو نوٹ کر لیجیے گا۔ میں یہاں پہ لکھوں گا قلب النون الساکنۃ او التنوین میما، قلب النون الساکنۃ او التنوین میما مخفاۃ بغنۃ۔ بغنۃ، ٹھیک ہے جی، میما مخفاۃ بغنۃ اذا وقع بعدها حرف الباء۔ ٹھیک ہے جی، یہ یہاں پر نہیں ہے، ایسے حرف الباء۔ کلیئر ہوگی بات؟ اس کو آپ اپنی کاپی پر صاف صاف جو ہے نوٹ کر لیجیے گا، تو انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ یہ یہاں پر ہے بعدها، ٹھیک ہے، بعدها حرف الباء۔ تو اس کو انشاءاللہ اب آپ نے سمجھنا ہے۔ علم تجوید کی اصطلاح میں اقلاب سے کیا مراد ہے؟ تو آپ اس کو آسان الفاظ میں لکھیں گے قلب النون الساکنۃ او التنوین میما مخفاۃ بغنۃ اذا وقع بعدها حرف الباء۔ کیا معنی؟ یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف اقلاب یعنی حرف با آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس نون ساکن تنوین کو حرف میم سے بدل دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور اس میں غنہ بھی کیا جائے گا۔ تو یہ وہی قاعدہ ہے جو ہم نے اقلاب کا پڑھا ہے۔ آج آپ نے عربی عبارت سمجھ لی تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بھائی یہ اقلاب کا قاعدہ کوئی نیا قاعدہ آ گیا۔ نیا قاعدہ نہیں ہے، جو آپ پڑھ رہے ہیں وہی ہے، بس اس کو ہم نے عربی میں لکھا ہے تاکہ آپ اس کو یاد رکھ سکیں۔ آپ جب اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں تو آپ کو اس چیز کا بھی خیال رہے کہ آپ ان کو عربی میں بھی بتا رہے ہیں اور اردو میں بھی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سمپل الفاظ میں قلب النون الساکنۃ او التنوین میما مخفاۃ بغنۃ اذا وقع بعد حرف الباء۔
क्लियर होगी बात। तो इसका तर्जुमा क्या है? इसका तर्जुमा है नून साकिन तनवीन के बाद अगर हर्फ इक़लाब आ जाए तो मैं यहां पर लिखूंगा नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हर्फ इक़लाब। हर्फ इक़लाब में क्यों लिख रहा हूं? हर्फ इक़लाब इसलिए क्योंकि इक़लाब का एक ही हरफ है। इक़लाब के बहुत सारे हरफ नहीं है, इख्फा की तरह, कलकला की तरह नहीं, क्योंकि इक़लाब का एक ही हरफ है और वह है हरफ बा, इसलिए हम यहां पर हर्फ इक़लाब लिख रहे हैं। ठीक है, तो नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हर्फ इक़लाब आ जाए यानी हरफ बा आ जाए, इसको लिख लीजिएगा, हरफ बा आ जाए तो उस नून साकिन या तनवीन को हरफ मीम से बदल दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये इसका तर्जुमा है और उसमें गुन्ना भी किया जाएगा, और उसमें गुन्ना भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हर्फ इक़लाब, नोट कीजिएगा हर्फ इक़लाब, और हर्फ इक़लाब से मुराद हरफ बा आ जाए तो नून साकिन तनवीन को हम किससे बदलेंगे? हरफ मीम से बदलेंगे, और इसमें क्या होगा? इसमें गुन्ना भी होगा। वही हमने यहां पर अरबी इबारत के अंदर देखा। ठीक है, क़ल्बुन नून साकिनती अव तनवीन, यानी बदल देंगे हम नून साकिन और तनवीन को मीमन, मीम से, मुख्फातन बिगुन्नतिन इज़ा वक़अ बादहा, और इसमें हम गुन्ना भी करेंगे। कब करेंगे? तब करेंगे इज़ा वक़अ बादहा, जब ये कब आ जाए, यानी जब हर्फ इक़लाब जो है नून साकिन और तनवीन के बाद आ जाए। क्लियर होगी बात। तो ये इसका तर्जुमा हमने नीचे लिखा, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, और ऑलरेडी आपने इक़लाब का कायदा इससे पहले पढ़ा भी है, आपको याद भी है, तो इंशाल्लाह इससे आपको मजीद फ़ायदा होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए, तो अब देखिए इसमें कोई वो लंबा चौड़ा कायदा आपको नहीं मिला, बिल्कुल आसान सा कायदा मिला। हमने इसके अंदर क्या कर दिया, जब भी हम नून साकिन तनवीन के बाद हरफ इक़लाब हरफ बा को देखेंगे तो नून साकिन और तनवीन को हम हरफ मीम से बदल देंगे। तो इसीलिए हमने शुरू में यहां पर क्या कहा, तहवील शैइन मिन वजहिही ऐ मिन अस्लिही व हकीकतिही, यानी किसी चीज की असलियत को या उसकी असली शक्ल या हकीकत को बदल देना। अब जब यहां पर नून साकिन तनवीन के बाद हरफ बा आ जाएगा तो उस जो है नून साकिन और तनवीन को हम हरफ मीम से बदलेंगे, यानी उस नून को हम बदलेंगे, तनवीन को हम बदलेंगे मीम में। तो हमने यहां पर असली हकीकत को, असली शक्ल को बदल दिया। किससे बदल दिया? मीम से बदल दिया। इसी को कहा जाएगा इक़लाब। यह होता है इक़लाब। इतना लंबा चौड़ा नहीं है जितना आपको पढ़ाया जाता है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो यह हो गया इल्म तजवीद की इस्तिलाह में इक़लाब से मुराद। ठीक, उसके बाद हम तीसरे स्टेप पर चलते हैं, वो है हर्फ इक़लाब। हर्फ इक़लाब भी आपको मालूम होना चाहिए, सिंपल है हर्फ इक़लाब। और हर्फ इक़लाब के बारे में याद रखें, हर्फ इक़लाब सिर्फ हरफ बा है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, हर्फ इक़लाब सिर्फ हरफ बा है। ठीक है, हरफ बा जो है ये सिर्फ हर्फ इक़लाब कहलाता है। लिहाजा नून साकिन तनवीन के बाद अगर ये हर्फ इक़लाब यानी ये हरफ बा आ जाए तो नून साकिन तनवीन को हम किससे बदलेंगे? मीम से बदलेंगे। अभी हमने लिखा, मीम से उसको बदल दिया जाएगा। लिखने में तो नून ही रहेगा, पढ़ते वक्त उसे हम नून के बजाय मीम से पढ़ेंगे। क्लियर होगी बात। यानी लिखा वो क्या जाएगा? लिखा वहां पर नून ही जाएगा। कुरान में आप कहीं देखेंगे कि वहां पर मीम उसको लिखा गया है। हाँ, मीम ऊपर लिखा जाता है, जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे है मिन, उसके बाद आ गया बा, है ना। अब जब ये आ गया मिन बादी, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं मिम बादी। हम इस मिन बादी को हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं, मिम बादी। हम कुरान में ऐसे नहीं देखते, हम कुरान में यही देखते हैं, यानी हम वहां पर नून को देखते हैं, लेकिन पढ़ते क्या है? पढ़ते हम मिम बादी है। यानी मालूम हुआ कि हम उसको लिखेंगे नहीं, सिर्फ उसको पढ़ेंगे, उसका तलफ़ुज़ हम मीम से करेंगे। लिखने में तो वो असल शक्ल के साथ ही लिखा जाएगा, लेकिन जब पढ़ते वक्त हम उसको पढ़ेंगे तो नून के बजाय हम उसे
میم پڑھیں گے. کلیئر ہوگی بات؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کے اندر ایک اور چیز آپ کی آسانی کے لیے ہوتا ہے، جو آپ کا مصحف ہے برصغیر کے اندر، اس میں ایک چھوٹا سا میم اوپر بنایا ہوا ہوتا ہے. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ آپ وہاں پر اقلاب کا قاعدہ اپلائی کریں. تو اسی وجہ سے یہاں پر جب بھی نون ساکن کے بعد آپ یا تنوین کے بعد آپ با کو دیکھتے ہیں تو اوپر ایک میم بنا ہوا ہوتا ہے. اس میم کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اقلاب کا قاعدہ فٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی اسی میم کا تلفظ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک؟ اور جب اس کو پڑھیں گے آپ اور اس کے اندر جو ہے غنہ کی آواز بھی ہوگی، اس میں غنہ کی آواز بھی ہوگی، یہ بھی آپ نے انشاءاللہ سمجھ لینا ہے. تو انشاءاللہ یہ حرف اقلاب یعنی یہ جو اقلاب کا ٹاپک ہے یہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ گیا. اب ہم انشاءاللہ یہاں پر نون ساکن اور تنوین کی چند مثالیں دیں گے. مثالوں کو انشاءاللہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجئے گا. تو اسی کے ساتھ یہ ٹاپک ہمارا ختم ہوتا ہے. نون ساکن کے بعد با اگر آ جائے تو اس صورت میں کیسے پڑھیں گے؟ تو یہاں پر ہم لکھیں گے نون ساکن کے بعد حرف با کی مثالیں. اب میں آپ کو مثالیں دینے لگا ہوں. جیسے ہمارے پاس ایک لفظ ہے انبئہم. انبئہم میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ دیکھیں انبئہم، دھیان رکھیے گا یہاں پر کیا ہے؟ نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد جب حرف با آ گیا اب وہاں پر کیا ہوگا؟ اب وہاں پر اقلاب ہوگا. اور جب اقلاب ہوگا تو اس نون ساکن کو لکھا جائے گا لیکن پڑھنے میں میم، یعنی جب ہم اس کو پڑھیں گے تو میم پڑھیں گے. یعنی اگر میں آپ کو سمجھا لوں تو اس کو پڑھا جائے گا انبئہم ہے تو اس کو پڑھا جائے گا انبئہم، یعنی اس کو ہم میم سے تلفظ کریں گے. حالانکہ ہے کیا؟ حالانکہ نون ہے. آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا آپ اس کو انبئہم پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں انبئہم، انبئہم یعنی میم کو پڑھتے ہیں. انبئہم اصل لفظ ہے یعنی نون اصل ہے، لیکن ہم اس کی اصلی شکل کو بدل دیتے ہیں، اصلی حقیقت کو بدل دیتے ہیں، اسی کو اقلاب کہا جاتا ہے. ہم انبئہم سے انبئہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن یاد رکھیں وہاں پر نون کو آپ نے لکھنا ہے، وہاں پر میم کو نہیں لکھنا. یہاں پر جو میں نے میم لکھا یہ تلفظ کے اعتبار سے میں سمجھا رہا ہوں، حالانکہ وہاں پر نون ہی ہے. اور آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر جب یہ لفظ آئے گا تو وہاں پر ایک چھوٹا سا میم اسی نون ساکن کے اوپر بنا ہوا ہوگا. کیوں بنا ہوا ہوگا؟ تاکہ آپ وہاں پر اس میم کا تلفظ کریں. سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے، سورہ بقرہ جو آپ کا سورہ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 33، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال یا آدم انبئہم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ہے نا؟ تو سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت موجود ہے جہاں پر یہ انبئہم کا لفظ آیا ہے. تو اس کو انشاءاللہ دیکھ لیجئے. دیکھیں، دھیان رکھیں، آیا ہے. میں نے ابھی کہا کہ یہ اصل میں انبئہم ہے، ہم اس کو انبئہم پڑھتے ہیں، اور قرآن نے آپ کو آسان طریقے سے یہ سمجھا دیا ہے. اوپر ایک چھوٹا سا میم اس نے بنا دیا ہے. یہ دیکھیں، یہ جو میم ہے اس میم سے آپ کیا سمجھیں گے کہ بھائی یہاں پر اقلاب ہونا ہے، یہاں پر میم کا تلفظ کرنا ہے. تو ہم پڑھتے ہیں قال یا آدم انبئہم، انبئہم. ہم نہیں پڑھتے ہیں انبئہم، نون کو نہیں ظاہر کرتے بلکہ میم کو پڑھتے ہیں. نون کو صرف لکھا جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم. اب دیکھیں انبأهم بھی یہاں پر کیا اصل میں ہے؟ انبأهم، انبأهم یعنی ان ہے، لیکن ہم پڑھتے ہیں انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ ہوتا ہے اقلاب. چلیے جی. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور مثال میں اگر آپ کو دوں، ایک اور مثال ہمارے پاس ہے جیسے انبورکا. ایسے انبورکا، یہ بھی قرآن نے استعمال کیا ہے. انبورکا ہے نا. اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا، اور یہ ہمارے پاس قاعدہ ہے، ہم یہ خود سے بات نہیں کر رہے، ہمارے پاس قاعدہ ہے. قلب النون الساکنۃ او التنوین میما مخفاۃ بغنۃ اذا وقع بعد حرف الباء. اب یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو یہاں پر اقلاب ہونا ہے،
اور جب اقلاب ہونا ہے تو ہم وہاں پر کیا کریں گے؟ اصلی حقیقت کو، اصلی شکل کو بدل دیں گے، یعنی نون ساکن یا تنوین کو ہم نے بدلنا ہے۔ اصل بدلنا کس کو ہے؟ با کو نہیں بدلنا ہوتا۔ نون ساکن و تنوین کے بعد جب با آ جائے گا تو نون ساکن و تنوین کو بدلنا ہوتا ہے۔ تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو، دونوں صورتوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ میم سے اس کو بدلنا ہے۔ تو اوپر ایک میم ہوتا ہے، ہم اسی میم کو پڑھتے ہیں، نون ساکن کو نہیں پڑھتے لیکن لکھنے میں آتا ہے۔ تو یہ بنے گا انبورکا سے ایسے، ام بورکا، ٹھیک ہے؟ قرآن میں ایسے نہیں ملے گا، یہ میں آپ کو تلفظ کے اعتبار سے لکھوا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ انبورکا، امبورکا، امبورکا، میم سے بدل دیا، ٹھیک ہے؟ تو انبورکا، امبورکا اس طریقے سے پڑھا جائے گا جیسے کہ سورہ نمل کے اندر یہ آیا ہے، یہ لفظ آیت نمبر 8 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلما جاءها نودی ان بورک، فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین۔ تو یہ انبورک کا لفظ یہاں پر آپ دیکھیں گے، یہ دیکھیں آیا یہاں پر، دھیان رکھیں، فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ، تو یہاں پر دیکھیں میم چھوٹا سا بنا ہوا ہے، تو اس نون ساکن کے بدلے میں ہم اس میم کا تلفظ کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے اقلاب۔ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ٹھیک؟ اسی طریقے سے مشہور آیت اگر میں آپ کو دوں جو سورہ ہمزہ کے اندر ہے، اس کو میں مٹا دوں یا آپ نے نوٹ کر لی یہ ایگزامپلس؟ بہت اچھا، چلیں میں اس کو مٹا دیتا ہوں۔ اب میں آپ کو ایک اور آسان سی ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو۔ جیسے ہمارے پاس ایک لفظ ہے لَيُنْبَذَنَّ، لَيُنْبَذَنَّ۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی کیا ہوا، یہاں پر یہ جو ہے نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد با آ گیا با، جب یہ آ گیا تو اب یہاں پر اقلاب ہونا ہے، یعنی اوپر ایک میم ہوتا ہے، لیکن اس کو پڑھا کیسے جائے گا؟ اس کو پڑھا جائے گا ایسے، سوری، لَيُنْبَذَنَّ، یعنی ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے یہاں پر نون ساکن کے بدلے میں سیدھا یہاں پر کیا لکھا؟ میم کو لکھا، لَيُنْبَذَنَّ۔ اصل میں کیا ہے؟ یون، یعنی اصل میں ہے یون، YUN، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں YUM، یون اور یم، یعنی میم کا تلفظ کر رہے ہیں، یہ ہوتا ہے اقلاب، ہے نا؟ سورہ ہمزہ کے اندر آیا ہے آیت نمبر 4 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ تو ہم وہاں پر لیون کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ سورت تو آپ سب لوگوں کو یاد ہے، یہ سورت بچے کو یاد ہے، تو ہر کوئی پڑھتا ہے کَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، تو وہاں پر جو ہے نون ساکن کے اوپر ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہمارے پاس وہ آیت تو ہے نہیں، اس کو دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ، سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ اچھا اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے يُنْبِتُ، يُنْبِتُ جو ہے اس کو بھی کیا پڑھا جائے گا؟ يُنْبِتُ پڑھا جائے گا۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اب آپ کو یہ مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں سیدھا آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں، بات کلیئر ہو جائے گی۔ جیسے ہے يُنْبِتُ، ٹھیک؟ تو یہ پڑھا جائے گا يُنْبِتُ، یہ میم سے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی سورہ نحل کے اندر آیا ہے آیت نمبر 11 کے اندر، شروع میں ہی يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ دیکھیں شروع میں کیا آ گیا؟ يُنْبِتُ، اصل میں کیا تھا؟ يُنْبِتُ، اوپر میم بنا ہوا ہے تو یہ پڑھا جائے گا يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اچھا اسی طریقے سے مشہور لفظ یعنی سورہ یاسین کے اندر آیا ہے، سورہ یاسین تو آپ سب لوگوں کو یاد ہوگی،
اسی میں آپ ایگزامپل لے لیجئے کیونکہ وہ آپ کو یاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے پاس ایک لفظ ہے ینبغی. کیا ہے؟ ینبغی. اس کو دیکھ لیجئے گا, میں اس کو لکھ دیتا ہوں. لفظ ہے ینبغی, ہے نا. جب یہ ینبغی ہے یعنی نون ساکن کے بعد با آ گیا تو اس کو پڑھا جائے گا ایسے, ینبغی. ایسے پڑھا جائے گا ینبغی. یعنی ہم نے یہاں پر میم لکھا. کیوں لکھا ینبغی؟ کیونکہ جب نون ساکن کے بعد با آ گیا تو اب یہاں پر اقلاب ہونا ہے, اور قرآن نے یہ بیان کیا ہے سورہ یاسین جو کہ آپ کا سورہ نمبر 36 ہے, اس میں آیت نمبر 40 کے اندر آتا ہے. کیا آتا ہے؟ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا. آتا ہے نا, یہ آپ کو یاد ہے. تو یہ ایسا تو نہیں ہے آپ کو یہ یاد نہیں ہے اور آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے, بالکل آسان ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. ٹھیک ہے, تو یہ ینبغی کا لفظ بھی آپ نے قرآن کے اندر دیکھا ہوگا. یہ دیکھیے ہمارے پاس یہ آیت موجود ہے, دیکھیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي آ گیا, نون ساکن کے بعد با آ گیا تو اوپر میم بنا ہوا ہے. تو کوئی مشکل نہیں ہے, آپ تو قرآن کے اندر پہچان سکتے ہیں کیونکہ میم دیا گیا ہے. لیکن اب اگر میم نہ ہو کہیں پر تو آپ کو قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن تنوین کے بعد جب حرف با آ گیا تو وہاں پر اقلاب کرنا ہی کرنا ہے, چاہے وہاں پر پھر میم بنا ہوا ہو یا نہ بنا ہوا ہو. قاعدہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اچھا, اسی میں آپ دیکھیں گے سورہ یاسین کے اندر ہی پھر آگے چل کے آیت نمبر 69 کے اندر پھر سے جو ہے ینبغی کا لفظ آیا ہے, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. یا اسی طرح سے ینبغی کا لفظ جو ہے سورہ مریم کے اندر بھی آیا ہے. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. تو ینبغی وہاں پر بھی آیا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ نون ساکن کے بعد جب با آ جائے اس کی مثالیں تھیں. اب ہم انشاءاللہ مختصر ایک دو مثالیں دیکھتے ہیں تنوین کے بعد والی. ٹھیک ہے, اور اسی کے ساتھ کلاس کو ختم کرتے ہیں. دوسرا, تنوین کے بعد حرف با یا حرف اقلاب کی مثال. ٹھیک ہے جی, جیسے ابھی تک نون ساکن کے بعد آ رہا تھا, اب کب آئے گا؟ اب آئے گا تنوین کے بعد. جیسے ہمارے پاس ایک لفظ ہے سمیع بصیر. اب دیکھیں آگے تنوین کے بعد یہ ہے تنوین کے بعد حرف با آ گیا. جب یہ صورت ہو تو اس صورت میں آپ نے اقلاب کرنا ہے, چاہے نون ساکن ہو چاہے تنوین ہو. تو اب تنوین کے بعد جب با آ گیا تو اوپر ایک میم بنا ہوا ہوتا ہے. قرآن میں یہ جو سمیع بصیر ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا. تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ اس کو پڑھا جائے گا اصل میں ایسے, سمیع بصیر. پڑھا گیا. دیکھیے میم, ہم نے یہاں پر میم لکھا نا تلفظ کے اعتبار سے, لیکن اصل میں کیا ہے؟ سمیع ہے. حالانکہ تنوین جو ہوتی ہے یہ نون ساکن کے برابر ہوتی ہے, یہ ہونا چاہیے سمیع, لیکن ہم پڑھتے ہیں کیوں میم سے کیوں بدلتے ہیں؟ کیونکہ اقلاب کا قاعدہ ہے. سورہ حج کے اندر آیا ہے یہ آیت نمبر 61 کے اندر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر. ٹھیک ہے جی, چلیے اس آیت کو دیکھ لیجئے گا. ہاں یہ ہے, دیکھیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. تنوین کے بعد جب با آ گیا تو اب یہاں پر چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے, تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہونا ہے. تو نون ساکن و تنوین کو میم سے بدلنا ہے. اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہمارے پاس ہے عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. یہ بھی قرآن نے استعمال کیا. چلے اس کو بھی لکھ دیتے ہیں. ایسے یہ ہے علیم بذات الصدور.
ٹھیک ہے جی. دیکھیں با آ گیا یہاں پر, کب آ گیا؟ تنوین کے بعد آ گیا. جب بھی تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اب وہاں پر کیا ہونا ہے؟ اقلاب ہونا ہے. تو اس علیمن کو ہم پڑھیں گے ایسے, علیمم, یعنی میم میم پیش مم کر کے پڑھیں گے, علیمم بذات الصدور. اور سورہ فاطر کے اندر آیا ہے آیت نمبر 38 کے اندر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ آیت تو ہمارے پاس شاید موجود نہیں ہے, ہاں ہے, یہ دیکھیں, ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور. اب یہاں پر آ گیا میم اوپر چھوٹا سا, کیونکہ یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہونا ہے. تو یہ ہوتا ہے اقلاب کا قاعدہ, بالکل آسان ہے. اور یاد رکھیے گا حرف اقلاب صرف ایک ہے, حرف با ہے. جب بھی نون ساکن و تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا. یہ رول ہے, یہ قاعدہ ہے, اور یہ یہاں پر میں نے ایگزامپلز آپ کو سب دے دی. الحمدللہ یہ ٹاپک آپ کا کلیئر ہو گیا. انشاءاللہ اب ہم جو نون ساکن و تنوین کا جو چوتھا احکام ہے اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ والی کلاس میں مکمل کریں گے. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے آپ خوش رہیں, سلامت رہیں, امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے, جان سے بھی پیارا ہے, رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے, رہنما